अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। आपका ही कसीदा है कसीदे गौसिया, जिसकी तिलावत से मुअक्किल हाजिर होते हैं। कसीदे गौसिया का एक शेर है जो वजद के आलम में गौसे पाक ने कसीदा लिखा था। उसमें फरमाते हैं, कुल्लु वलियिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी का परताव बन करके आता है। हर वली किसी न किसी नबी का अक्स, उसका जमाल, उसका जलाल लेकर के दुनिया में आता है। व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, और मैं बदरुल कमाल सैयदुल अंबिया का परतव बन के आया हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अक्स लेकर के आया हूं। और यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम में मुमताज, मुनफरिद, बल्कि जिनके मुतालिक जैसे फरमाया गया, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तमाम नबियों की खुसूसियतें हुजूर को अता की गई। इसी तरह सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रब्बाहु तआला अन्हु को उम्मत मुस्तफ़ा के दीगर तमाम औलिया इकराम की सारी खुसूसियात आपको भी अता की गई हैं। आपको अता की गई करने पर फख्र महसूस करेंगे। सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रब्बाहु तआला अन्हु का अब मकाम मैं अर्ज करूं कि कुरान से एक वली की करामत तो साबित हुई। वो कौन से वली हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के अल्लाह ने उनके मुतालिक फरमाया, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। वो शख्स खड़ा हुआ, वो वली खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। किताब का इल्म था। अब तफसीर में पढ़ो आप, कौन सी किताब का इल्म था उस वली के पास? जबूर का इल्म था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जबूर ही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी वही सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी थी। जबूर का इल्म रखने वाले एक बुजुर्ग खड़े हुए, एक वली खड़े हुए, और उन्होंने पलक झपकने से पहले बल्कीस का तख्त हाजिर खिदमत कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। और सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। अब अंदाजा करो मेरे अजीजों, बनी इसराइल के नबी और जबूर का इल्म रखने वाले उनके उम्मती के अंदर यह ताकत और कुव्वत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार हैं, और उनकी उम्मत खैर उम्मत है, तमाम उम्मतों में अफजल है। उनकी उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया से अफजल हैं। और रसूलुल्लाह पर जो किताब उतरी है कुरान अजीम, वो पिछली तमाम किताबों से अफजल है। तो जबूर का इल्म रखने वाला वली पलक झपकने में तख्त हाजिर कर सकता है, तो रसूलुल्लाह की उम्मत में कुरान का इल्म रखने वाला शहीनशाह बगदाद अगर ये ऐलान करता है, मैं मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में हो, और उसका सतर खुल जाए तो मैं मशरिक से ही उसकी सतर पोशी कर देता हूं, तो इसमें कोई बईद बात नहीं है, नामुमकिन बात नहीं है। इसलिए कि वो कुव्वत और ताकत और तसर्रुफ अल्लाह ने औलिया को अता की है, और ये कुरान से साबित है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कुरान अजीम के जरिए से मैंने साबित किया। मुझे मुख्तसर सी बातें अर्ज करना है, मैं जल्दी से अर्ज करूंगा। सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अक्सर करामात बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन करामात को जिक्र करना चाहूंगा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आए हुए सवालात का आपने डिफेंस किया। हम जैसों का हाल ये है कि अगर हुजूर पर कोई उंगली उठाए तो हम अपनी जुबान चलाएंगे, हमारे पास इतनी ताकत है। और वो औलिया थे, करामत के जरिए से दिखा देते थे। किसी ईसाई मुबल्लिग ने बगदाद में ये तबलीग फैलाई थी कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं, इसलिए कि कुरान भी उनके बारे में कहता है कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में कहीं नहीं आया है कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। तो वो गुमराह कर रहा था लोगों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा नहीं किए, और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को
زندہ کی. یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. بہت سارے بیچارے بھولے بھالے لوگ اس کی باتوں پر چلے جا رہے تھے. یہ بات سلطان الاولیاء سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. آپ نے اس کے پاس حاضر ہونے کی بات کہی, اس کو حاضر کرو. وہ مبلغ عیسائی حاضر ہوا, اس سے پوچھا کیا تیرا مدعا ہے؟ کہا یہی ہے, میرا مدعا یہی ہے کہ قرآن آپ کی کتاب اعلان کر رہی ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن نے نہیں کہا. حضرت غوث پاک نے پوچھا کیا مردوں کو زندہ کرنا تیرے نزدیک افضل ہونے کی دلیل ہے؟ افضل ہونے کی دلیل یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے نزدیک تو افضل ہونے کی دلیل یہی ہے. کہا چل میں چلتا ہوں کسی قبرستان, میں چلتا ہوں تیرے ساتھ. غوث پاک اس کے ساتھ قبرستان آئے. کہا تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں. اس نے کہا یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں ہے. اس نے پرانی قبر ڈھونڈی, اس پر ہاتھ رکھا. حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا میں اسے زندہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون سو رہا ہے. اس میں سونے والا ایک گویا تھا, گانا گاتا تھا اور پیشہ اس کا یہی تھا, اسی سے کمائی کرتا تھا. ابھی اٹھے گا تو بھی دیکھنا گاتے ہوئے اٹھے گا. میرے عزیزو یہ روایات کثرت تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. سلطان الاولیاء کے غیب کا حال یہ ہے, میرے مصطفیٰ کے غیب کا حال کیا ہو؟ قبر میں سونے والے کے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں کہ کون سویا ہے, وہ بھی بتاتا ہوں. پھر اتنا کہنے کے بعد اس کی قبر پر ٹھوکر لگائی, کہا قم باذنی, اٹھ جا میرے حکم سے. یہ خاص بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. مردہ اٹھ جاتا تھا. یہاں سرکار عبد القادر جیلانی نے ٹھوکر لگائی, فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹی اور مردہ زندہ کھڑا ہوا. جو کرامت ہے یہ بڑی مشہور ہے, ساری کتابوں میں موجود ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد واپس اسے قبر میں واپس کر دیا. اب اس عیسائی مبلغ سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ کہا سنا ہے, دیکھا تو نہیں. وہ تو بہت پرانے بزرگ ہیں, بہت پہلے کے نبی ہیں, لیکن عبد القادر کو تو زندہ کرتے ہوئے سنا نہیں, دیکھا ہے. اب بتا کہ کون تیرے نزدیک افضل ہے؟ سنی ہوئی بات افضل ہے کہ دیکھی ہوئی بات افضل ہے؟ بے دینوں کا کیا ایمان, وہ جو چاند چمک جائے اسی کو سمجھتے ہیں. اس نے کہا میں اب آپ ہی کو افضل سمجھتا ہوں. آپ نے کہا یہی تیری گمراہی ہے, ہرگز نہیں. میں عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا, وہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں. میں نے صرف تیرے ایمان کو دکھانے کے لیے, کہ تیرے حقیقی عقیدے کو بتانے کے لیے اس مردے کو زندہ کیا. اور یہ بات مجھے تجھے تسلیم کروانی تھی کہ کئی 100 سالوں کے بعد امت مصطفیٰ میں آنے والا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام میں عبد القادر کا نام آتا ہے. اللہ نے مجھے وہ قدرت عطا کی ہے, تو میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر میں کتنی طاقت ہوگی. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر آئے ہوئے سوال کا جواب دیا اپنی کرامت سے. اب وہ شوشہ جو دماغ میں ہوگا, انہوں نے قم باذنی کیوں کہا, اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ کہیں یہ دماغ میں نہ رہ جائے کہ غوث پاک نے یہ کیوں کہا میرے حکم سے اٹھ جا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا. یہاں پر بات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے, سنیے حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. جو بندہ یاد الہی میں فنا ہو گیا اب اللہ اس کا ہو گیا. آگے کی حدیث میں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا اور رسول اللہ نے اس کی روایت کی ہو. اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جو میرا ہو گیا. اب پتہ یہ چلا کہ کوئی بندہ اللہ کی یاد میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اب
اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے دل پر نور الہی کے جلوات تجلیات اترنا شروع ہوتے ہیں. اب دل میں رب ذوالجلال کی تجلیاں اتنی اترتی ہیں کہ اس کی زبان جو بھی بولتی ہے وہ اس کے اپنے کلمات نہیں ہوتے, وہ جو نور الہی قلب میں ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. اب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر لگا کر کے جو فرمایا قم باذنی, تو یہ غوث پاک کے الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کے دل میں جو نور الہی تھا وہ بول رہا تھا میرے حکم سے اٹھ جا. تو نور الہی اگر کہہ دے کہ میرے حکم سے اٹھ جا تو اس میں اعتراض کس کام کا, اعتراض کس بات کا؟ اللہ رب العزت کے کلمے ہیں, زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے. اسی طرح بہت ساری کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اس لیے پیش فرمائی کہ حضور پر کوئی اعتراض نہ کرے. ایک صاحب تھے, مریدوں میں تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر ڈسکشن چل رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ہونا, ہر جگہ کو دیکھنا. اب بھی بیچارے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہیں وہ حضور کو حاضر و ناظر کہیں تو وہ چڑ جاتے ہیں, کیسے تم کہتے ہو حاضر و ناظر, جبکہ وہ سورج کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. سورج اگر ہم کہہ دیں نہیں یہ جو سورج آج نکلا ہے نا یہ یہاں کا ہے, پاکستان میں نہیں ہے, تو کہتے ہیں یہ بیوقوفی ہے, یہی سورج پاکستان میں بھی دکھ رہا ہے. اتنا تو مانتے ہو. وہ سورج جو میرے مصطفیٰ کے تلووں سے روشنی بھیگ لیتا ہو, وہ کائنات میں ایک بار چمکے تو پوری دنیا میں نظر آئے, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلو اتنا تو مانتے ہو. فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ کسی سے بھی پوچھو, فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ اب یہ بھی مجھے بتاؤ, ملک الموت فرشتہ ہے یا نبی ہے؟ فرشتے ہیں, ہاں رسول ملائکہ ہیں ضرور, فرشتہ ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو افضل نہیں ہے. اتنی بات پوری امت مانتی. وہ ملک الموت اسرائیل, مجھے بتاؤ کیا وہ دن میں ایک ہی روح نکالتے ہیں پوری دنیا میں؟ بھائی ان کی روح نکالنے کا حساب ہی نہیں ہے, وہ نہ منٹوں میں نہ سیکنڈوں میں گنا جا سکتا ہے پوری دنیا میں. اور یہ بھی عقیدہ سب کا ہے کہ روح نکالنے کا کام ان کا ہی ہے, صرف جانوروں کی, صرف انسانوں کی نہیں, جانوروں کی بھی روح قبض کرتے ہیں, پرندوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں, جنات کی بھی روح قبض کرتے ہیں. بہت ساری ڈیوٹی ہے ان کی, اور اس میں کسی کو اعتراض آج تک نہیں ہوا کہ ملک الموت بمبئی میں تھے پھر دلی میں کیسے پہنچ گئے. دلی والا بھی ابھی مرا, ایک ہی منٹ نہیں گزرا تھا کہ ممبئی والا مرا, ابھی ایک منٹ نہیں گزرے تھے کہ انگلینڈ میں ایک مرا. سب کے پاس یہ کیسے پہنچے, سب کے پاس کیسے گئے؟ کوئی ایک اعتراض یہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے معلوم ہے اعتراض کروں گا تو ملک الموت میرے پاس بھی آنے ہی والے ہیں, نہیں اعتراض کرے. عجیب بات ہے کہ میرے آقا کی بات آئے تو اعتراض کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہاں پر بھی آئے, وہاں پر بھی آئے, وہاں پر بھی آئے؟ پیٹ درد ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. اس بات پر جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. وہ سلطان الاولیاء تھے, غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی ایک مرید کے بارے میں سنا آپ نے کہ وہ اس چیز پر بہت ڈسکس کرتا ہے, حضور ایک وقت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو بہرحال وہ ایک بار غوث پاک کے پاس آیا, اس نے کہا کہ حضور میرے گھر دعوت پر چلے ہیں. آپ نے منظور کر لیا, کہا کل ظہر کے بعد آ جاؤں گا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا, اس نے کہا حضور کل ظہر بعد میرے گھر دعوت پر آئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا. تیسرا آیا, چوتھا آیا, 70 لوگ ایک ہی وقت کی دعوت دے کر گئے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 لوگ دعوت دی اور سب کی منظور کی. دوسرا دن ہوا, غوث پاک کس کی دعوت میں گئے ہوں گے اللہ بہتر جانے, لیکن شام میں جو بھی جامع مسجد کے پاس جمع ہوتے تھے اور سب فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں آج پتا ہے میرے گھر میں سلطان الاولیاء آئے تھے. دوسرا کہتا ہے نا تو جھوٹ بول رہا, میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہتا ہے نہیں میرے گھر میں آئے تھے. یہ بحث بڑھتی گئی بڑھتی گئی. وہ بیچارہ جس کو حاضر و ناظر پر شک تھا وہ کنفیوز ہوا, اور سب لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے.
بات صحیح اسی وقت پتا چلے گی جب خود سلطان الاولیاء بیان کرتے ہیں، غوث پاک خود بیان کر دیں کہ وہ کس کے گھر گئے تھے. سب مل کر کے آئے. دوسرے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس سب حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سب میں اختلاف ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر دعوت پر آئے تھے، یہ کہتا ہے میرے گھر. آپ بتا دیں کہ آپ کس کے گھر پر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبوں سے کہا تھوڑی دیر آنکھ بند کرو. پھر آنکھ کھولنے کے بعد آپ نے کہا درخت پر دیکھو. درخت پر دیکھا تو ہر پتے پر غوث پاک کی شکل نظر آ رہی ہے. آپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے، اور اس کو اعلان کر کے ندا دے کر کے بلایا، او میرے مرید، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر شک کرتا ہے. دیکھ تیرا پیر بیک وقت 70 جگہ جا سکتا ہے، تو پیروں کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت پوری کائنات میں ہر جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا ہے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور گواہ وہی بن سکتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو اور جگہ پر موجود بھی ہو. جگہ پر موجود بھی ہو. یہ ایک مسئلہ الگ ہے، پھر میں کسی اور وقت ڈسکس کرتا ہوں. تیسری ایک اور کرامت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتا تھا، آپ اپنی کرامت سے اس کو بتاتے رہے. آپ نے اپنی کرامت سے لوگوں کے شک و شبہ کو دور کیا اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے. اسی طرح کی مجھے ایک بات حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ملتی ہے. خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے. مسجد میں معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور معراج میں سب سے بڑی چیز کسی کو اگر کھٹکتی ہے تو وہ وقت کی تنگی. اتنے شارٹ پیریڈ میں حضور گئے اور آئے کیسے؟ جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھا، لوح بھی دیکھا، قلم بھی دیکھا، عرش کرسی سب دیکھا، 7 آسمانوں کے سفر کیے، انبیاء کی امامت بھی کی، سب تسلیم ہے. لیکن حضور جب یہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی. یہاں بہت سارے لوگ کنفیوز کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں کیسے ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو میرے عزیز و مسلمان شک نہیں کرے گا. کیوں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اگر حضور کے معراج کا سفر تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوتا تو معجزہ ہی کہاں ہوتا. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے عقل عاجز ہو جائے، عاجز آ جائے، وہ معجزہ ہے. بہرحال لیکن کچھ ماڈرن قسم کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کسی دلیل کے ذریعے سے. اب تو بہت ساری ترقیات ہو گئی، اب تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک خصوصیت میں یہ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں مخصوص اولیاء کاملین کے لیے طی زمان طی مکان اس کو کہا گیا، ایک کرامت ہے. ان کو طاقت و تصرف دیا جاتا ہے. یہ طی زمان طی مکان کیا ہے؟ یعنی رب تعالیٰ ان کے لیے کبھی 1 منٹ کو پھیلا کر کے 100 سال بھی کر سکتا ہے. 100 سال تک کے لیے بھی دنیا کو ایسے ہی لگے گا کہ 1 منٹ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت عطا کر رہا ہے وہ 100 سال کے کام اس میں کر کے چلا جائے گا. اور طی مکان، یہ طی مکان کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبا سفر اللہ تعالیٰ اس ولی کو ایسے گھیر کر کے دے گا جیسے 1 قدم کا سفر ہو. یہاں پر 1 قدم ہے، دوسرا قدم مکہ مکرمہ میں، تیسرا قدم مدینہ طیبہ میں. ان کے لیے یہ خصوصیات اللہ کی طرف سے دی گئیں. اب اس میں ہم اور آپ کو جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ جس نے کائنات بنائی وہی ان کے لیے سہولیات دے رہا ہے، اور اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے ہیں. ہوتا ہے میاں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو بغیر کیو لگائے اندر لے لیا جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے دنیا میں بہت ساری خصوصیات ملتی ہیں. وی آئی پی بننے کا یہاں پر ایک اچھا موقع یہی ملتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الگ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں. ہوتا ہے دنیا میں ہی یہاں پر بہت ساری چیزیں، اسی لیے کہ یہ مقام و مرتبے میں دنیاوی اعتبار سے کچھ اوپر پہنچ گئے ہیں. سہولیات بہت الگ الگ ان کو مل جاتی ہیں. غریب تو کھڑے رہتے ہیں.
لیکن اولیاء کاملین روح کے امیر ہیں اور عشق الہی کے امیر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں سہولیات تو ملنی ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں جیسی زندگی نہیں دیتا، ان کو مخصوص زندگی عطا کرتا ہے۔ اب معراج کا سفر غوث پاک بیان کر رہے ہیں مسجد میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، سفر فرمایا اور واپس آئے۔ بیچ میں ایک شخص بیچارہ وہ دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں، اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ سوچا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں درد ایسے شروع ہوا، اٹھا اور گیا اپنی حاجت کر کے۔ سوچا کہ یہ بیان بعد میں سنتے، گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ کچھ پکانے کے لیے دے دیں۔ وہ قریب میں ندی تھی، وہاں سے مچھلی پکڑ کر کے لایا اور دیا، جلدی پکاؤ میں غسل کر کے آتا ہوں۔ ندی میں نہانے کے لیے گیا، ڈوب گیا اور ڈوب کر کے غوطہ کھا کر کے دوسری طرف نکلا، یہ روایت موجود ہے، تو دیکھا اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ عورت بن گیا ہے، پوری طرح سے عورت ہے اور ایک خوبصورت لڑکی بنا ہوا ہے۔ ادھر قریب سے کوئی بیچارہ امیر زادہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اٹھا لیا، اچک لیا، لے جا کر کے اس سے نکاح بھی کر لیا، نکاح کر کے گھر بسا لیا۔ اسے اپنے واپسی کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا، یعنی اندر سے مرد ہے لیکن بنا عورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے خود یہ بیان کیا، گھر گرہستی میں لگ بھی گیا، بچہ بھی ہوا، ایک بچے کے بعد دوسرا ہوا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوا۔ روایت میں یہ ہے کہ اس کی گود میں 13 بچے جنم دیے۔ اس امیر زادے کے گھر میں کتنے سال گزرے ہوں گے، اس کے کئی سال گزرے، کئی سال ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق 13 بچوں کے لیے کم سے کم 26 سال تو لگنے چاہیے۔ میں جانتا نہیں کتنے سال، لیکن میں اندازہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ اسی ندی میں غسل کے لیے آیا، نہاتے نہاتے پھر ڈوب گیا اور غوطہ لگاتے ہوئے باہر نکلا تو دیکھا اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہاں بتا تو نہیں سکتا تھا کہ اندر سے مرد ہوں میں۔ اب یہاں آنے کے بعد اسے ایسا احساس ہوا، پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اتنی بڑی بلا میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اللہ توبہ، یہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ میں عورت بنا تھا، بچے جنم دے کے آیا ہوں، بول بھی تو نہیں سکتے۔ واپس چھپ چھپ کر کے آیا کہ 25 سے 30 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہے، پتہ نہیں گھر کی کیا حالت ہوگی، کون کہاں ہوگا۔ آیا اور اپنا گھر دور سے پہچان لیا، اور اندر جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا اس کی بیوی نے دیکھا، اندر بلایا اور کہا کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ایسے اس نے پوچھا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے ابھی مچھلی دے کے گئے تھے وہی بھون رہی ہوں، جو ابھی مچھلی تم تلنے کے لیے مجھے دے کر گئے تھے اسی کو بنا رہی ہوں۔ اس نے کہا مچھلی بنا رہی ہے؟ وہی جو اس کے دماغ میں معلوم ہے کہ 25 سال پہلے والا واقعہ۔ عورت کہتی ہے تو کیا ہوا، ابھی تو دے کر گئے تھے اور اتنی جلدی آ گئے۔ اسے اب شک ہونے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس نے مچھلی اچھلی پوچھا نہیں اور دوڑتے ہوئے مسجد میں بھاگا، جا کر کے دیکھا تو ابھی غوث پاک معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے ہیں۔ جلدی سے مسجد میں اندر آیا اور بیٹھ گیا اور توبہ کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سلطان الاولیاء نے مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہوگا۔ میں نے رسول اللہ کے معراج کے سفر پر شک کیا اور توبہ کر ہی رہا تھا۔ غوث پاک نے مسکرا کر کے میری طرف دیکھا اور پوچھا اب سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر اب بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو میں دعا کرتا ہوں غوث پاک اسے اب بھی ایسی کوئی کرامت دکھا دے۔ اب بھی اگر اس زمانے میں کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جسمانی ہونے کا شک ہو، میں تو دعا کرتا ہوں غوث پاک اب بھی اپنی کرامت دکھا دوں، کم سے کم 12-13 اور آ جائیں، اور پھر انہیں سمجھ میں آ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل بھر میں 7 آسمانوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور یہ رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے زمین کو سمیٹا ہے، کائنات کو سمیٹا ہے، اور وقت کو وہ سمیٹ بھی سکتا ہے، پھیلا بھی سکتا ہے۔ اب جیسے ہماری زندگیوں کے وقت کی برکت جو ختم ہوتی ہے، 60 سال ملتے ہیں لیکن لگتا ہے اسے 10 سال، اور کسی کے 10 سال 100 سال کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ بہرحال سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
बेशुमार करामात इस बात पर शाहिद हैं कि आपने अपनी करामतों से रसूलुल्लाह की शरीयत का डिफेंस किया है, दिफा किया है। जब कभी किसी ने उंगली उठाई आपने अपनी करामत से उसको चुप कर दिया या तो फिर अच्छी तरह से उसे जवाब दिया है। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात मैं अक्सर इसी बात पर, इसी उन्वान पर बयान करता हूं। बाकी तो वैसे आपको जो मकामात औलिया अल्लाह ने अता किए वो बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर हैं। गौसे पाक की बातों के लिए आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत ने यही तो कहा गौसे पाक की बारगाह में, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। आप ही तन्हा वली ऐसे हैं जिन्होंने मिंबर पर खड़े होकर के ये ऐलान किया था, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। ये आपने ऐलान जैसे किया। सैयदना अहमद कबीर रफाई रज़ियल्लाहु ताला उनके जमाने के बुजुर्ग हैं, सिलसिले रफाइया के बानी। अभी अभी हम वहां होकर के आए, बसरा के करीब आपका मज़ार पाक है। आप अपने मुरीदीन के बीच में बैठे हुए थे, आपने सर झुका लिया, सर झुका लिया। लोगों ने पूछा कि आप क्यों सर झुकाएं? कहते हैं अभी बगदाद में कुतुबुल अख्ताब ने ऐलान किया है मेरा ये पांव तमाम औलिया की गर्दनों पर है, तो मैंने जल्दी से सर झुका लिया और ये कहा कि हाँ मेरी भी गर्दन पर है। जितने औलिया थे सबों ने अपनी गर्दन पेश की और जिसने नहीं पेश की वो फिर जिल्लत के शिकार हुए। अजीजान गिरामी, इसके लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये ऐलान करना ये मामूली बात नहीं है। ये औलिया कामिलीन में जिसको ये मकाम दिया गया है वही ये चीज कर सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर। आखिरी बात ये अर्ज करूंगा, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार से हमें निस्बत जरूर हासिल रखनी चाहिए। इसलिए कि दुनिया में भी हमने देखा है जिसका किसी से कनेक्शन होता है, अगर किसी अच्छे पावरफुल आदमी से, तो बहुत सारी चीजों से वो बच जाता है। दुनियावी एतबार से हमने देखा, इसीलिए लोग नेताओं के और बड़े बड़े साहब लोगों के करीब होने में फख्र महसूस करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, इसलिए कि पुलिस नहीं पकड़ेगी। चाहे जितने भी काले हों थोड़ा किसी नेता के दामन के नीचे आ जाएं ताकि पुलिस से बच जाएं। होता भी ऐसा है और दुनिया का रिवाज ये चल रहा है। तो मैं आपको बिला तशबीह बिला तमसील ये अर्ज करूंगा, दुनिया का ये माहौल है। तो मेरे अजीजों, अगर अल्लाह के औलिया से तुम निस्बत हासिल करोगे, यकीनन तुम्हारे करीब शैतान नहीं फटकेगा, तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। और जो औलिया से दूर रहेगा यकीनन वो फिर शैतान का खिलौना बन जाएगा, उसे कभी भी शैतान गुमराह करता है। हम अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर बैत क्यों करते हैं? शेख के हाथ में हाथ देकर क्यों मुरीद बनते हैं? मुरीद बनने का यही सबब है कि हमारा सिलसिला उन्हीं औलिया कामिलीन से होता हुआ रसूलुल्लाह तक पहुंचा है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने शेख के हाथ में हाथ दिया, उन्होंने अपने शेख के हाथ में, उन्होंने अपने शेख के हाथ में, ये हाथ से हाथ पहुंचते हुए गौसे पाक के हाथ तक पहुंचते हैं। फिर गौसे पाक के हाथ से मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के हाथ तक पहुंचते हैं, उनके हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ तक पहुंचते हैं। याद रखो, जब चेन से जुड़ी हुई होती है तो उधर से हरकत हो तो उधर तक हरकत होती है, होता है नहीं? जंजीर जुड़ी हुई हो और चैन को यहां से हिलाओ तो वहां तक भी हिल ही जाएगी। इसीलिए निस्बत से जुड़ने का मतलब यही होता है कि यहां से एक बेचारा मुरीद अगर तड़प जाए तो ऊपर का शेख भी उसकी आवाज को सुन लेता है। ये कनेक्शन है। इसीलिए निस्बत औलिया जरूर रखो, और औलिया से दूरी ये गुमराही का जरिया है, गुमराही का रास्ता है। सुल्तानुल औलिया की बारगाह में आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निस्बत ही का तो जिक्र किया है। देखो, वक्त के इमाम है, मुजद्दिद है, हजारों किताबें लिखी, 1000 के करीब किताबें लिखी और हजारों शागिर्द पैदा किए, बहुत बड़े बड़े उम्मत मुस्तफ़ा पर एहसानात किए फाजिल बरेलवी आला हज़रत। लेकिन जब मनक़बत लिखते हैं तो क्या कहते हैं? गौसे पाक की बारगाह में, तुझसे दर
در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کہتے ہیں کتے کو، در کہتے ہیں دربار کو. کہتے ہیں اے غوث الورا، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، اور آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھے نسبت ہے. اتنی دور. اور کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ پٹے کی بات ہے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا. وہ پٹا یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے. میونسپلٹی کی گاڑیاں کتوں کو اٹھا لے جاتی ہیں، انجیکشن مار دیتی ہیں. ابھی تو مار نہیں رہے، اٹھا کر کے لے جا کر کے ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، آوارہ کتوں کو پکڑا جاتا ہے. آپ کمپلینٹ کریں BMC میں، وہ آ کر کے لے جائے گی. کتے بہت پریشان کر رہے ہیں تو آئے گی گاڑی لے کر کے جائے گی. لیکن ان کتوں میں اگر کوئی بیلٹ والا ہوگا اسے نہیں اٹھائیں گے کہ یہ پالا ہوا ہے، اس کا کوئی مالک ہے. تو یعنی پٹا یہ بتاتا ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، یعنی پالتو ہے، فالتو نہیں. پالا ہوا ہے، فالتو نہیں ہے. بغیر پٹے والے کو پکڑا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری گردن میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے. تو جب یہ پٹا پڑا ہوا ہو تو جب جہنم کے فرشتے اٹھانے پر آئیں تو ایسے پالے ہوئے کو نہیں اٹھائیں گے، فالتو کو ضرور اٹھائیں گے جس کی گردن میں کچھ بھی نہیں پڑا ہے. نہ یہ غریب نواز کا دکھتا ہے، نہ غوث الورا کا دکھتا ہے. اس کے پاس تو کوئی نسبت نہیں ہے. تو کہاں کا ہے اسے کچھ خبر بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں حاصل کرو، اولیاء کاملین کی بارگاہوں سے وابستہ رہو. تمام مشائخ اہل سنت و جماعت، سلاسل حقہ کے بزرگان دین اور ان مشائخ کا احترام اپنے دل میں رکھو. سب سے نسبتیں قائم رکھو، اس لیے کہ ان کی نسبتوں سے ہمارے دین و ایمان، عقیدے، عمل سب کی حفاظت ہوگی. اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت ہوگی. مولا ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں عطا فرمائے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مولا ہم سب کو غوث الورا کی نسبت